मसीह खुदाओं मेरे अजीज़ों, रोज़ों के तीसरे इतवार के मौका पर कलीसिया दावत देती है कि हम खुदा से प्यार करें, उसको जानें, उसका एहतराम करें, ज़िंदगियों को तब्दील करें और उसकी रज़ा को पूरा करें। आज की पहली तिलावत कलाम मुक़द्दस की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब 3 बाब से ली गई है, जहाँ खुदावंद अपने आप को मूसा पर मदियान की सरजमीन में जलती हुई झाड़ी में जाहिर करता है। वहाँ खुदा अपनी शनाख्त मूसा पर जाहिर करता है और उसे एक खिदमत सौंपता है कि वो मिस्र में जाए और उसकी उम्मत यानी बनी इसराइल को उस सरजमीन में ले जाए जहाँ दूध और शहद बहता है। आज के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा उस झाड़ी के नज़दीक जाता है तो खुदा फरमाता है, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस है। मेरे अजीज़ों, कदीम ज़माने में मशरक़ में मुक़द्दस मुकाम के एहतराम में जूती उतारना आम था और ये रवायत मशरक़ में आज भी चल रही है। चाहे कोई गिरजाघर हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, वहाँ पर हम अपनी जूती उतार कर दाखिल होते हैं। मूसा से कहा जाता है कि जूती उतार, क्योंकि तू इलाही अज़मत के हजूर हाजिर है, क्योंकि वो मुकाम जहाँ पर तू खड़ा है यहाँ पर खुदा हाजिर है। और मूसा को बावर करवाया जाता है कि चूँकि तू गुनाहगार है इसलिए तू खुदा के हजूर इस तरह से हाजिर नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के हजूर चलते हुए, खुदा के साथ गुफ्तगू करते हुए वो गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा और वो अपने आप को खुदा की रज़ा के लिए मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देगा। और हम ये भी पढ़ते हैं कि मालकों की हजूरी में ग़ुलाम नंगे पाँव हाज़िर हुआ करते थे। इसी वजह से यही हिदायत यूशा को दी जाती है, जिसका हवाला हम यूशा की किताब उसके 5वें बाब की 15वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब यूशा जलजाल में खुदा के लश्कर के सरदार के सामने मुंह के बल गिरा और सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, तू अपने बंदे को क्या हुक्म देता है? तब खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यूशा से कहा कि अपने पाँव से अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है पाक है। सो यूशा ने ऐसा ही किया। यहूदी मज़हब में काहिन हैकल और कुद्सुल कदास में खुदावंद के हजूर नंगे पाँव हाज़िर हुआ करते थे और आज के दिन तक योम कफ़ारा यानी योम किप्पूर को यहूदी अपनी इबादत खानों में नंगे पाँव दाखिल होते हैं। कदीम मिस्री भी अपनी इबादत गाहों में नंगे पाँव दाखिल हुआ करते थे, जबकि फिसागोर्स ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया था कि जब वो खुदा के हजूर प्रस्तश के लिए आएँ तो वो नंगे पाँव आया करें। मेरे अजीज़ों, जब भी हम खुदा के हजूर आएँ तो एहतराम और शिकस्ता दिलों के साथ आएँ। जगह मुक़द्दस कौन सी होती है? जगह मुक़द्दस वो होती है जिसे मुक़द्दस किया जाता है, जिसे पाक किया जाता है, जिसे मखसूस किया जाता है। और उसे मखसूस करने वाला कौन होता है? जिसकी वो जगह होती है, यानी खुदावंद खुदा। आज की पहली तिलावत में हम ये भी पढ़ते हैं कि खुदावंद खुदा अपना तारुफ करवाता है कि वो कौन है। मूसा से वो कहता है, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। खुदा के बारे में ये फ़िक्रा यहूदियों में बड़ा आम था। हम तकवीन 50 बाब और उसकी 24वीं आयत में पढ़ते हैं, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीबुल मर्ग हूँ और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस सरजमीन से उस सरजमीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहीम और इसहाक और याकूब से कसम खाई ले जाएगा। अहदनामा जदीद में भी हम पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल 7 बाब और उसकी 32वीं आयत में, जब स्टीफनस काहिन आज़म के सामने नजात की तारीख़ का बयान करता है तो वो कहता है कि जब मूसा जलती हुई झाड़ी में
خداوند کے نزدیک جاتا ہے تو جھاڑی سے آواز آتی ہے کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ میرے عزیزو، عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید دونوں میں خدا کو اس طرح مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ خدا کے وعدہ اور مقصد کا رشتہ ان تمام لوگوں کے ساتھ طے ہو گیا تھا جو ان افراد کی نسل سے تھے۔ پھر آگے کلام مقدس میں بیان ہے، خداوند خدا ماورائی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قریب بھی ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کی جو مصر میں ہیں مذلت دیکھی اور ان کی فریاد جو عاملوں کی سختی کے سبب سے ہے سنی، اور چونکہ میں نے ان کے دکھ کو معلوم کیا میں اترا ہوں کہ انہیں مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں۔ میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ تثنیہ شرح 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں تحریر ہے، ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہوں جیسے خداوند ہمارا خدا ہر ایک بات میں جو ہم اس سے مانگتے ہیں نزدیک ہے۔ مزمور 144 145 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند ان سب کے نزدیک ہے جو اسے پکارتے ہیں، یعنی جو اسے سچے دل سے پکارتے ہیں۔ مزمور 33 34 میں اس کی آیت 19 میں مرقوم ہے کہ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ یعقوب رسول اپنے خط کے 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھتا ہے، تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ جب شاؤل ابتدائی مسیحوں کو ایذا دے رہا تھا تو دمشق کی راہ پر جاتے ہوئے آسمان سے آواز آتی ہے، اے شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ شاؤل پوچھتا ہے، اے خداوند تو کون ہے؟ تو آواز آتی ہے، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا اوپر آسمان میں ہے لیکن خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری مشکلات میں چھوڑتا نہیں، وہ ہمارے قریب ہے۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں کہ خدا سے جب موسیٰ پوچھتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا ہے، اور خداوند کا جواب ہوتا ہے، میں ہوں جو ہوں، میں ہوں جو ہوں۔ یہ 2 نام خدا کے لیے دیے گئے ہیں، میں ہوں۔ یہ نام اس کے وہ ہونے کو بتاتا ہے جو وہ اپنے آپ میں ہے، موجود ہستی، وہ جو ضروری، خود مختار، ناقابل تبدیل ہے، وہ ہمیشگی سے ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ منحصر بخود ہے، وہ اپنے آپ سے وجود رکھتا ہے، اس کی ہستی اپنے آپ سے ہے، وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، وہ خود کفیل ہے۔ اس سبب سے وہ ہر طرح سے کافی ہے، وہ ابدی اور ناقابل تغیر ہے، وہ کل اور آج اور آنے والے کل کو بھی یکساں ہے۔ جو ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں ہوں گا جو میں ہوں، میں ہوں جو میں ہوں گا، اور میں ہوں گا جو میں ہوں گا۔ وہ تمام چیزوں اور کمالات کا منبع ہے، اسی سے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اسی میں ہم حیات، حرکت اور ہستی رکھتے ہیں۔ خدا جب فرماتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں، تو خداوند یہ فرماتا ہے کہ میری فطرت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، میں انسانی خیالات میں نہیں سما سکتا، میں اس طرح موجود ہوں کہ میری پوری ناقابل فہم فطرت میرے وجود میں موجود ہے۔ میں ایسے موجود ہوں جیسے کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ اگر میں اپنی فطرت کا اظہار کرنے والا کوئی نام دینا چاہتا ہوں، جہاں تک کوئی بھی بولی جانے والی زبان ہو، تو میں ہوں یہ کہنے دیں۔ میں ہوں کے ساتھ
زمان و مکان کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ ماضی، حال، مستقبل ہر طرح سے اور ہر وقت میں موجود ہے۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آتا ہے۔ پھر مکاشفہ 1 باب اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، جو ہے اور جو تھا اور جو آتا ہے، یعنی خدائے قادر مطلق۔ پھر مکاشفہ 4 باب اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں، چاروں جاندار جن کے 6 پر ہیں اور وہ چاروں طرف اور اندر آنکھوں سے بھرے ہیں، اور وہ رات دن یہ پکارنے سے باز نہیں آتے کہ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آتا ہے۔ مکاشفہ 11 باب اس کی 17 آیت میں پڑھتے ہیں، اے خداوند خدائے قادر مطلق، تو جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ مکاشفہ 16 باب اس کی 5 آیت، اور میں نے پانی کے فرشتے کو یہ کہتے سنا کہ تو عادل ہے، اے خداوند جو ہے اور جو تھا۔ اور یہی میں ہوں، یہ بیان، یہ قول ہم انجیل مقدس میں بھی پڑھتے ہیں۔ مقدس یوحنا کے انجیل میں خداوند یسوع مسیح 7 بار کہتے ہیں میں ہوں۔ پہلی بار زندگی کی روٹی میں ہوں، دوسری بار دنیا کا نور میں ہوں، تیسری بار بھیڑ خانے کا دروازہ میں ہوں، چوتھی بار قیامت اور زندگی میں ہوں، 5ویں بار اچھا چرواہا میں ہوں، 6ٹھی بار راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور 7ویں بار حقیقی طاق میں ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا، حقیقی خدا، جو میں ہوں وہی میں ہوں، ہم عہد نامہ جدید میں دیکھتے ہیں۔ آج کی پاک انجیل کا اقتباس مقدس لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب اس کی 1 سے 9 آیت سے لیا گیا ہے۔ جب خداوند کو ان جلیلیوں کی خبر دی جاتی ہے جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، تو خداوند نے جواب دیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی جلیلیوں سے گناہ گار تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ اگر تم توبہ نہ کرو تو اسی طرح سے ہلاک ہوگے۔ یہ جلیلی کون تھے؟ کلام مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے۔ یہودی مورخ جوزفس فلاویوس بھی اپنی کتاب یہودیوں کی قدیمیت میں اس کا ذکر نہیں کرتا۔ شاید اس کی وضاحت یہ ہو سکتی ہے، جلیل میں ہیرودیس کی، جبکہ یروشلم میں پلاطوس کی حکومت تھی، اور ہیرودیس اور پلاطوس کے درمیان بہت دشمنی تھی۔ ہیرودیس کو پلاطوس جانی دشمن گردانتا تھا، اور جلیل سے یہودی عیدیں منانے کے لیے یروشلم آتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جلیلی جو یروشلم آئے تھے یہ بڑے ہنگامہ خیز لوگ تھے، تو ہو سکتا ہے پلاطوس نے ان یہودیوں کو قتل کیا اور ان کا خون ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تاکہ ہیرودیس کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا جا سکے۔ پھر خداوند سلوام کے برج کی 18 لوگوں پر گرنے کی بات کرتے ہیں جو اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح سے ہلاک ہو گئے۔ تیسری بار خداوند ایک انجیر کی تمثیل سناتے ہیں جو 3 برس سے پھل نہیں دے رہا، اسے کاٹنے کا فرمان جاری کر دیا جاتا ہے، لیکن مالی کہتا ہے اے خداوند اسے 1 سال کا موقع دے، میں اس کے گرد تھالہ کھودوں گا اور کھاد ڈالوں گا، شاید آئندہ پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملوایا، یا وہ لوگ جن پر سلوام کا برج گرا۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں، ہمیں یہ باور کروا رہے ہیں کہ زندگی کی ڈور کتنی نازک ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ انسان کی عموماً یہ عادت ہے کہ جب کسی قوم یا ملک
کے ساتھ کوئی بھی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے ملی ہے۔ اگر کوئی بہت سخت گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو ارد گرد والے کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی اسے سزا ملی ہے۔ خداوند آج فرماتے ہیں کہ ایسے حادثات کو خدا کی طرف سے سزا کے ساتھ نفی نہ کیا جائے۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ملی۔ ہم نے اپنی روح کو اچھے کاموں سے بچانا ہے۔ اس جسم نے فنا جبکہ روح نے ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے۔ انجیر کے درخت کو غیر متوقع طور پر ایک اور موقع دیا جاتا ہے جبکہ اس پر فیصلہ پہلے ہی سنا دیا گیا ہے۔ ایسا درخت جو 3 برسوں سے کوئی پھل نہیں دے رہا، اسے ایک موقع دے دیا جاتا ہے۔ اسے موقع اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو کام تیرے سپرد کیا گیا ہے اسے کر۔ تجھے کاٹا نہیں گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو پھل دے رہا ہے۔ تجھے کاٹا اس لیے نہیں گیا کیونکہ تجھے موقع دیا گیا ہے۔ صبر اور رحم نے فیصلے کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ خداوند رحیم ہے۔ آج کا جو جماعتی مزمور ہے اس کا جواب بھی یہ ہے، خداوند رحیم اور مہربان ہے۔ اس سے خدا کی محبت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہمیں توبہ کی دعوت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر ان روزوں کے ایام میں مقدس لوکا اپنی انجیل اور رسولوں کے اعمال میں توبہ پر بڑا زور دیتا ہے۔ میرے عزیزو، توبہ میں خدا کا فضل نہایت اہم ہوتا ہے۔ اس میں ڈھونڈا جانا اہمیت کا حامل ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ڈھونڈنا، جیسے کہ ہم لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ کھوئی ہوئی بھیڑ اور کھوئے ہوئے درہم یہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں علم نہیں کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا۔ چاہے اکتوبر 2005 میں پاکستان کا زلزلہ ہو یا دسمبر 2004 میں بحیرہ ہند کا سونامی، 2010 میں ہیٹی اور چلی میں زلزلہ ہو یا روس اور یوکرین کے درمیان ابھی موجودہ جنگ، ان واقعات میں لاکھوں لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں یہ موقع ہی نہیں ملا کہ خدا کی طرف رجوع لائیں، لیکن اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں یہ موقع دے دیا گیا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ جب بھی ایسا واقعہ دنیا میں رونما ہوتا ہے تو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم نے خدا کی طرف واپس آنا ہے، اور یہ موقع خاص طور پر روزوں کے ایام میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمیں ایک اور موسم دے دیا گیا، ایک اور سال ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا تاکہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آج جب مقدس پولس کرنتھیوں کو لکھے گئے پہلے خط میں بحیرہ کلزم سے گزرنے کو بپتسمہ سے تشبیہ دیتا ہے تو ہم روزوں کے اس تیسرے اتوار کو ان متلاشیوں کے لیے دعا مانگیں جو کیتھولک کلیسیا میں داخلے کے لیے پاشکہ شب بیداری کی پاک ماس میں باضابطہ شمولیت کے ساکرامنٹ یعنی بپتسمہ، استحکام اور پاک شاکت حاصل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج ان کی پہلی پرکھ ہے۔ کلیسیا میں باضابطہ شمولیت کے ساکرامنٹوں سے پہلے روزوں کے ایام کے دوران پرکھ اور امیدواروں کے پیش کیے جانے کی رسم انجام پاتی ہے۔ پرکھ کا اہم مقصد روحانی ہوتا ہے، جسے جھاڑ پھونک کی رسم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ پرکھ کا مقصد متلاشیوں کے دل و دماغ کو پاک، آزمائشوں میں ان کو مضبوط، ان کے ارادوں کو پاک صاف اور ان کے فیصلہ کو پختگی عطا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح سے مزید قریب تر ہوتے ہوئے اس میں متحد رہیں اور خدا کو گہرے طور پر محبت کی اپنی کوشش میں ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو برکت عطا کرے۔ آمین۔